अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q और मैं हूं अहमद कुरैशी। क्या कराची में और सिंध में फौज पीछे हट जाएगी? जब मैं फौज कहता हूं तो मेरा मुराद रेंजर्स से है। क्या रेंजर्स और उसके पीछे पाकिस्तानी फौज और उसके पीछे जो अज़म है आर्मी चीफ का, जिसका इआदा उन्होंने आज सुबह किया, क्या फौज पीछे हट जाएगी कराची में? मैं आपको बताऊं कि परसों चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब ने एक खुल के, मैं तो कहूंगा इसे वार्निंग दी वफाकी हुकूमत को और इनडायरेक्टली रेंजर्स को और फौज को। वार्निंग क्या थी? वार्निंग ये थी कि मैंने यानी कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने 4 चीजों की इजाजत दी है रेंजर्स को। अगर उन 4 चीजों से हट के रेंजर्स ने कुछ किया, बिलखुसूस अगर कोई शख्स मतलूब हो और रेंजर्स ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की, यानी कि जैसे कि डॉक्टर आसिम हुसैन पे की, तो उससे पहले रेंजर्स ने मुझसे परमिशन लेनी है और मैं इजाजत दूंगा तो तभी जाके वो अरेस्ट होगा, वरना नहीं होगा। और उन्होंने खुल के एक वार्निंग क्लियरली दे दी है कि ये जो रेंजर्स के इख्तियारात का मसला है इसे हल करें, वरना 50-60 दिनों बाद जो है आपको मानना पड़ेगा वो जो चीफ मिनिस्टर सिंध कहेंगे और जो सिंध हुकूमत कहेगी। एक बहुत क्लियर वार्निंग थी, लेकिन जितनी क्लैरिटी से कायम अली शाह साहब ने बात की, उतनी ही क्लैरिटी से या बल्कि शायद उससे ज्यादा क्लैरिटी से आज सुबह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ बलूचिस्तान गए हुए थे, गवादर, और वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली एक जुमला कहा। मेरी नजर में ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का जो दौरा कराची था और कायम अली शाह साहब की जो स्टेटमेंट्स थी और जो बातें उन्होंने की, उसके बावजूद आर्मी चीफ ने आज खुल के वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो दहशतगर्दी और करप्शन का गठजोड़ है, इसे हर सूरत तोड़ना है और खत्म करना है और कौम की सपोर्ट के साथ ये किया जाएगा। यानी कि आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट, रेंजर्स, फौज, आर्मी चीफ, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, एजेंडा वाज़ेह है कि सिंध में, कराची में सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान की वो शहरग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, और फिर पूरे पाकिस्तान में ये जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है करप्शन का और दहशतगर्दी का, इसे खत्म करना है। और आपको पता है और मुझे भी मालूम है कि इस वक्त ये जो नेक्सस है करप्शन और दहशतगर्दी का, इसकी अलामत एक केस है और वो है पाकिस्तान के साबिक सदर के मुशीर खास डॉक्टर आसिम हुसैन की केस। तो आज आर्मी चीफ का वाज़ेह तौर पे ये कहना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं भी इस पे आपको 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये साल जब शुरू हो रहा था, आज पहला दिन है, और मैं इस साल के शुरू में आज मैंने एक ट्वीट भी की और मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, ये पहली दफा हो रहा है मेरे ख्याल में, ये आर्मी चीफ जो इस वक्त है राहील शरीफ, ये पहले आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ या जिन्होंने इस किस्म की धमकी कुछ सियासतदानों से ली। क्या धमकी थी? धमकी ये थी कि आप तो यहाँ पे इतने टाइम के लिए हैं, आपकी मुद्दत है, हम तो यहाँ पे आपके बाद भी रहेंगे, तो हम आपसे निमट लेंगे, हम आपको देख लेंगे। ये धमकी जो है मेरे ख्याल में ये पहले आर्मी चीफ होंगे जिनको उनके मुंह पे सामने जो है उनको ये धमकी दी गई कि आपकी मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम रहेंगे, हम आपको देख लेंगे। तो ये वाहिद आर्मी चीफ है जिसने क्रेडिट देना चाहिए वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ और बेशतर दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में सन 2015 में तब्दीली लेकर आए हैं। मेजर ये चेंज है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो पॉजिटिव चीजें हैं हमें ये मेंशन करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया के अंदर, हमारी पॉलिटिक्स में ये चीजें मेंशन नहीं हो रही कि ये पहली दफा हुआ है। देखिए, जहां तनकीद होती है वहां पे तो लोग बहुत सारी बातें कर लेते हैं, हमें जहां पॉजिटिव चीजें हैं वो भी, क्योंकि ये हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी देख रही है, हम कुछ मुस्बत चीजें भी उनके लिए छोड़कर जाएं और उनके सामने पेश करें। और ये बात पेश होनी चाहिए कि जिस तरीके से एक आर्मी चीफ ने मिलकर वजीर आजम के साथ, हुकूमत वक्त के साथ और बाकी सियासतदानों के साथ और सियासी जमातों के साथ मिलकर जो चेंजेस लेकर आए इस 1 साल के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है और ये पॉजिटिव हिस्सा है और इसे जो है इसे हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं है कि इस आर्मी चीफ को जाता है, लेकिन साथ साथ जो है वो हम क्रेडिट ये भी देना चाहिए कि वजीर आजम साहब को भी मिलना चाहिए कि ये
نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مل کے کام کیا اپنے آرمی چیف کے ساتھ. کچھ چیزوں پر اختلافات ہیں, کچھ چیزیں میں آپ سے کل کے پروگرام میں شیئر کروں گا. آپ نے مجھے کل جوائن کرنا ہے. کل میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کچھ دکھاؤں گا اس سال کے حوالے سے اور جو اس سال ہونے جا رہی ہیں. لیکن ایک بات پہ ابھی بھی کچھ اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور گورنمنٹ میں, بالخصوص وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا کہ کچھ آئیڈیاز ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ مختلف آراء ہیں حکومت کے اندر, اور فوج اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے. لیکن اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, اس پہ کوئی تلخی نہیں ہے, اس پہ سب مل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا چیز پہلے ہونی چاہیے, پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے, کہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ہاتھ سخت رکھنا چاہیے, کہاں پہ ہم ہاتھ تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں. یہ چیزیں ہیں, تو یہ کریڈٹ جو ہے دونوں کو ملنا چاہیے. اب سوال جو ہے میجر, اس پہ واپس آتے ہیں کہ کیا فوج سندھ میں, کراچی میں رینجرز کے اختیارات کے ایشو پہ پیچھے ہٹے گی یا نہیں. پرسوں جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب گئے تھے کراچی, جو انفارمیشن ہے کہ انہوں نے بہت کھل کے بات کی. انہوں نے کلیئرلی قائم علی شاہ صاحب کو بتایا کہ 25 ارب روپے وفاقی حکومت خرچ کر چکی ہے اس کراچی آپریشن پہ. اس کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپریشن کسی بھی صورت رول بیک کی جائے گی. تو ابھی پچھلے کوئی 2 دنوں سے بڑی افواہیں میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں. میں آپ کو یہ کلیئرلی بتاؤں, جو گورنمنٹ سرکلز میں, رینجرز کراچی کے اندر, اسٹیبلشمنٹ سے جہاں سے جو انفارمیشن آ رہی ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے, نہ کوئی امکان ہے کہ کراچی میں اور سندھ میں یہ آپریشن کسی بھی صورت رول بیک ہونے جا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, کوئی سائن ابھی تک نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, معتبر ذرائع ہیں, گورنمنٹ کے اندر ہیں اور کراچی میں رینجرز, کہ کوئی دوسری جو بہت اہم خبر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں ڈاکٹر عاصم حسین کے اوپر جو کیس ہے, جو سنگین الزامات ہیں, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مشیر خاص صدر پاکستان کا اس طرح دہشت گردی میں ملوث ہو اور اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو, علاج دیا ہو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اور سیاسی دہشت گردوں کو کراچی میں, کہ اس کو رہا کرنے کے کوئی امکانات ہوں. اس پر جو ذرائع بتا رہے ہیں اس میں ابھی کیا بلکہ کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ کوئی سمجھوتا ہوگا. آج آرمی چیف نے, یہ بریکنگ نیوز ہے آج کی اور بہت بڑی خبر ہے, کہ آرمی چیف نے, قائم علی شاہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیے تھے پرسوں, جو باتیں آئی ہیں, کچھ یہ بھی باتیں آئی تھیں کہ شاید کچھ جو 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی اور قائم علی شاہ صاحب کی, اس میں کچھ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین پہ رینجرز کو شاید ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا ڈاکٹر عاصم حسین پہ, یا کانفیڈنس پہ لے لینا چاہیے تھا چیف منسٹر صاحب کو. اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. کنفرم تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے بڑا اوپن کھل کے, جو پبلک سٹینڈ ہے اسی کو ہم لیں گے, اور وزیر اعظم کا سٹینڈ جو ہے بہت کلیئر ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین کے اوپر سمجھوتا, کمپرومائز ہوتا ہوا کہیں نہیں دکھائی دے رہا. اور یہ ابھی جو یہی نظر آ رہا ہے کہ 2016 جو ہے یہ وہ سال ہوگا جس کے اندر شاید پہلی مرتبہ پاکستانی سیاست میں یہ جو خرابیاں ہیں, پاکستانی ہماری جو جمہوری پریکٹس ہے, اس میں یہ جو گند ہے, یہ جو خراب چیزیں ہیں کہ کانسٹیٹیوشن, آئین اور جمہوریت کا نام لے کر پشت پناہی کی جا رہی ہے سیاسی دہشت گردی کی اور کرپشن کی. یہ بات سن 2016 میں ختم ہوگی. ایک بات جو چیز ہے جو نواز شریف صاحب کے دورہ کراچی میں شاید نہیں نظر آئی, جو کہ شاید آنی چاہیے تھی, اور وہ یہ تھی کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے اور میرے خیال میں اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب یہ کھل کر کہتے سندھ حکومت کو, بالخصوص چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو, مولا بخش چانڈیو صاحب کو, جو کہ سب معتبر سیاستدان ہیں, اکابرین ہیں, سب قابل احترام ہیں, لیکن ایک بات بڑے واضح طور پہ یہ کہنی چاہیے کسی کو. کیا وہ بات ہے کہ آئین اور قانون اور آئین اور جمہوریت کے پیچھے چھپ کر آپ کرپشن اور دہشت گردی اور بالخصوص جو سیاسی دہشت گردی ہے اس کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں, آگے سے کوئی کہتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے کہ رینجرز جو ہے چیف منسٹر کو بغیر بتائے ہاتھ ڈالے ڈاکٹر عاصم حسین پہ, تو یہ بھی جمہوریت کا حصہ نہیں ہے کہ جمہوریت کا نام لے کر اور آئین کا نام لے کر اور مینڈیٹ کا نام لے کر دہشت گردی کی پروٹیکشن کی جائے. وقت میرا جو ہے اس سیگمنٹ کے لیے ختم ہے.
کچھ چیزیں میں نے آپ سے کل شیئر کرنی ہے. کل آپ نے میرا پروگرام ضرور جوائن کرنا ہے. اس وقت میں وقفے کی طرف چل رہا ہوں, واپس آتا ہوں اور میں داعش کے حوالے سے کچھ اور بریکنگ نیوز, جو چیزیں آپ نے ابھی تک میڈیا میں نہیں سنی, وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ وقفے کے بعد ہے, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اس سیگمنٹ میں آپ سے ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور وہ داعش کے حوالے سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال, بلکہ میں کہوں گا پچھلے 1-1.5 سال سے ایک بڑی عجیب چیز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کہ ایک طبقہ ہے, ایک گروپ ہے پاکستان میں جو بس ضد ہے کہ پاکستان میں داعش ہے. داعش یا آئسس یا اسلامک اسٹیٹ یا دولہ الاسلامی ہے, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. ایک گروپ ہے جو بس ضد ہے کہ پاکستان میں یہ گروپ ہے, اور گورنمنٹ جو ہے کافی عرصے سے, جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے داعش کا. تو میں آپ کو بھی بڑی زبردست اور دلچسپ چیزیں جو میں آپ سے بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز ابھی تک ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوئی. میں آپ کو جو ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور کچھ میں آپ کو بتانے جاؤں گا جماعت الدعوہ کے حوالے سے, جو ابھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں قصور میں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت الدعوہ سے منسلک تھے. یہ جو داعش کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ داعش سے ہیں اور ان کا تعلق جماعت الدعوہ سے ہے یا حافظ سعید صاحب سے ہے. میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ میں صرف حیران ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک گروپ بس ضد ہے کہ پاکستان میں داعش ہے. مطلب ان کو کیا, اگر فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ بالکل ہاں پاکستان میں داعش ہے, تو آپ یعنی اس سے کیا مراد کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس سے نیکسٹ سٹیپ کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تک کسی نے, امریکہ نے, باہر کسی اور ملک نے, ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں آئسس ہے یا داعش کا کوئی پریزنس ہے, کسی نے نہیں کہا. تو یہ ایک گروپ جو ہے پچھلے 1.5 سال سے بڑا زبردست کام کر رہا ہے. میرے خیال میں داعش نے اگر پاکستان میں ہے, ابھی تک اپنے آپ کو اس طریقے سے سامنے, داعش اپنے آپ کو لے کر نہیں آئی, اور اپنا پروپیگنڈا یا اپنی مارکیٹنگ داعش نے اتنی شاید نہیں کی پاکستان میں جتنے ایک مخصوص گروپ نے جو ہے کر دی پچھلے 1.5 سال کے اندر, کہ داعش ہے پاکستان میں یہ کہہ کر. تو یہ چیز ایک سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ ایک کھلا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے, کہ یہ کیوں ایک گروپ جو ہے ہمارے یہاں بس ضد ہے کہ داعش پاکستان میں ہے. یہ تو ایک سوال ہے, یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ ہم بھی سوچیں, اور وہ جو گروپ یہ کہہ رہا ہے بس ضد ہے کہ داعش ہے پاکستان میں, وہ خود جواب دے کہ اگر چلے مان لیتے ہیں کہ داعش ہے پاکستان میں, پھر آگے یعنی آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کا اس سے اگلا ہدف کیا ہے آپ کا. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہے. اب مین چیز پہ آتے ہیں کہ داعش پاکستان میں ہے یا نہیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا, اسپیشلی اس ہفتے کے اندر, کہ کچھ لوگ داعش کے پکڑے گئے ہیں قصور میں, کچھ لاہور میں, اور کچھ میرے خیال میں آج شاید کراچی میں پکڑے گئے ہیں, کہ 1-2 لوگ ہیں, افراد ہیں قصور میں. بالخصوص وہ ایک فیملی ہے جو شاید شام سے ہو کر آئی بھی ہے, اور کچھ لوگ میرے خیال میں قصور میں, لاہور میں یا کراچی میں جو شام جا رہے تھے یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور برین واشنگ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اچھا یہ کون لوگ ہیں بیسیکلی؟ اچھا یہ اس پہ کون لوگ پہ بات کرتے ہیں, پہلے میں آپ کو چیز بتا دوں. پاکستان کے اندر ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ داعش ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, کاپی کیٹ ہونا بالکل مختلف چیز ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو پکڑے گئے ہیں کچھ, یہ کاپی کیٹ ہے. انڈیویجولز ہاتھ پہ گن سکتے ہیں افراد ہیں یہ, جو کہ بہت ایکسٹریمسٹ ہوں گے, انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے داعش کا کچھ میٹیریل انہوں نے نکال لیا, ڈاؤن لوڈ کر لیا, اور اس کی پروموٹ کرنے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ داعش کا پاکستان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک منظم, ایک پوری تنظیم ہے جس کا ایک پریزنس ہے گراؤنڈ کے اوپر. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. ایک چیز آپ کو پہلے کلیئر ہونی چاہیے, داعش پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ داعش پیدا جو ہے وہ عراق میں ہوئی ہے. داعش کے جو زیادہ تر فائٹرز ہیں وہ ہیں جو امریکیوں نے عراق کی جو آرمی تھی اسے ڈسبینڈ کیا تھا, اسے ختم کر دیا, اور سولجرز کو, افسروں کو گھر بھیج دیا تھا. وہ لوگ بعد میں آ کے انہوں نے جا کے داعش بنائی. زیادہ تر وہ لوگ تھے, اور بھی لوگ تھے جو باہر سے آئے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ تھے جو عراق آرمی سے تھے.
اور وہاں پہ آرمی ڈسبینڈ ہوئی تھی. اور اس کے دوسرے اور بھی کچھ ریزنز تھے. وہاں پہ سیکٹیرین ایک وقت تھا کہ سیکٹیرین ملیشیاز وہاں پہ عراق کے اندر بہت ایکٹیو ہو گئی تھیں ایک وقت کے اندر, اور وہ سیکٹیرین ملیشیاز کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ داعش بھی پیدا ہوئی. اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں. بعث پارٹی کے لوگ تھے, بعث پارٹی جو صدام حسین کی پارٹی تھی, وہ لوگ شامل ہوئے داعش کے اندر. تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. وہ ریزنز پاکستان میں نہیں ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی اہم بات ہے آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے, اور ہمارے ہاں جب ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, کہ داعش ان ملکوں میں نمودار ہوئی جہاں پہ حکومت نہیں ہے, کلیپس ہو گئی. عراق جو کہ اب میری نظر میں بیسکلی عراق اب ملک تو رہا نہیں ہے, بیسکلی وہاں حکومت کلیپس ہو چکی ہے. ایک گورنمنٹ ہے جس کو امریکیوں نے جو ہے وہ مدد دے کے کھڑا کیا ہوا ہے, ورنہ امریکی اگر آج نکل جائیں تو وہ حکومت بھی کلیپس ہو جائے. اور عراق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً. شام جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. ایک حکومت دمشق کے اندر بشار الاسد کی, اس کو روس جو ہیں اور دوسرے ممالک انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, ورنہ ملک جو ہے ایز اے کنٹری جو ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے. لیبیا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے ایک طرح سے. کوششیں کر رہے ہیں لوگ باہر سے کہ وہاں پہ حکومت برقرار رہے, لیکن وہاں پہ بھی کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ داعش ابھری ہے, جہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے, جہاں پہ فوج نہیں ہے. لیبیا میں فوج نہیں ہے, وہاں کی ان کی پراپر فوج جو جیسے پہلے تھی. شام کے اندر جو فوج ہے وہ انتہائی کمزور ہے, بہت محدود لمیٹڈ ہے. عراق کے اندر بھی جو فوج ہے اس کا بھی وہی حال ہے. تو وہ ممالک جہاں پہ فوج اور حکومتیں کلیپس ہو چکی ہیں, یہ بہت کمزور ہیں, وہاں پہ داعش نکلی ہے. پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں الحمدللہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہے, بہت فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس فوج ہے, لا انفورسمنٹ ہے. یہاں پہ اس طرح سے داعش نہیں آ سکتی. تو یہ چیزیں ہمارے پاس تھوڑی سی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ داعش جو ہے یہاں پہ اس کا پریزنس نہیں ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو مثال دے رہے ہیں ان تین چار لوگوں کی, اور یہ جو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے برین واش کر رہے ہیں. ہاں ایک یہ بڑی کنسرن ہونے والی بات ہے, پریشان کن بات ہے, کہ ایک فیملی جو ہے وہ شام سے وہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ شام سے ہو کر واپس بھی آ چکے ہیں, اور وہ ریکروٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو وہاں لے کر جا رہے ہیں, شام لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بڑی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور میں اس پہ آگے 2 دن کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہ بڑی ڈسٹربنگ چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک داعش کے لیے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ایک ہے حزب اللہ پاکستان, ایک گروپ جو پاکستان کے اندر بن گیا ہے, جو پاکستان سے لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ. مطلب ایک داعش جا رہا ہے جو شام لے کر جا رہے ہیں, جو داعش کے نام سے جا رہے ہیں, اور ایک حزب اللہ پاکستان بن گیا ہے جن کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے باقاعدہ, اور وہ لوگ جا رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر شام میں لڑنے کے لیے. یہ سب پاکستانی ہیں, ہمارے لوگ ہیں, چاہے وہ داعش ریکروٹ کر رہی ہے انہیں یا حزب اللہ پاکستان کر رہا ہے. یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس پہ ذرا ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں ایز تنظیم, بحیثیت تنظیم, ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش یہاں موجود ہے وہ ثبوت پیش کر دیں. کل بھی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کھل کے یہ بات واضح کی کہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے داعش کا. ہاں ایک دکے لوگ ہیں جو امپریسڈ ہیں, انٹرنیٹ سے میٹیریل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, اپنے طور پہ جو ہے وہ سفر کر کے ترکی جانا چاہ رہے ہیں, یا شام سے اگر وہ کلیم کر رہے ہیں, ابھی ان کی تحقیقات انویسٹیگیشن جاری ہے, وہ الگ چیز ہے. دوسری بات جو جماعت الدعوہ کی بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب یہ قصور میں لوگ پکڑے گئے تو کہا گیا کہ یہ جماعت الدعوہ جو ہے ان کے لوگ ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو میں ریز اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت الدعوہ ہمارے ہاں کچھ ریلیجس گروپس ہیں جو کھل کے شاید منظر عام پہ نہیں آ رہے, لیکن وہ کوائٹلی آرام سے کاؤنٹر کر رہے ہیں اس تکفیری سوچ کو. یہ جو داعش والی تکفیری سوچ ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ میری رائے ہے کہ جماعت الدعوہ ان تنظیموں میں سے ہے جو کاؤنٹر کر رہی ہے. جو میں نے جو معلوم کیا, جو انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو جماعت الدعوہ سے تھے, تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جو جماعت الدعوہ کو چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت الدعوہ جو ہے وہ اتنی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ ہم جماعت الدعوہ کو چھوڑتے ہیں اور ہم ایک نیا چیپٹر کھولتے ہیں پاکستان میں داعش کا, کیونکہ جو داعش جتنی ایکسٹریمسٹ ہے, جو شدت پسندی, جو انتہا پسندی داعش کے اندر ہے, وہ ان کو سوٹ کرتی ہے. تو انہوں نے چھوڑا بھی جماعت الدعوہ کو اس لیے کہ ان کے خیال میں جماعت الدعوہ جو ہے وہ اتنی شدت پسند یا انتہا پسند نہیں ہے جتنا وہ چاہ رہے تھے, یا جتنا وہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش ہے. تو ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے ایک چیز بہت شیئر, یہ ہمارے میڈیا کے اندر یہ چیز بہت واضح ہونی چاہیے کہ وہ آپ اتفاق کریں جماعت الدعوہ سے یا نہ کریں, لیکن وہ تنظیمیں مذہبی پاکستان میں جو تکفیریوں کا
نظریاتی مقابلہ کر رہی ہیں ان کو شاید ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. اور میں ان کی کتابیں دیکھ رہا تھا حافظ سعید صاحب کی اور جماعت الدعوہ کی، تو میں ریسرچ کرتے ہوئے مجھے جیسے یہ خبر ان کی ملی حافظ سعید کی کہ یہ بیرونی قوت داعش جیسی تنظیمیں پروان چڑھا رہی ہیں. پھر ان کی کتابیں ہیں جیسے یہ خطبات قادسیہ، فتنہ تکفیر اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اور فتنہ خوارج، یہ جو TTP اور داعش اور یہ تو، اور یہ دوسری کتابیں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا ریسرچ کیا ہے اس کے اوپر، اور بلکہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ایسا ریسرچ ہوا ہے ان تکفیریوں کے خلاف اور داعش کی سوچ کے خلاف، جو جماعت الدعوہ اور جماعت الدعوہ کے علاوہ اور بھی کچھ مذہبی تنظیمیں ہیں جنہوں نے یہ تکفیری سوچ کے خلاف بڑا ریسرچ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ریسرچ جو ہے میں یہ ہمارے فیس بک پیج پہ شیئر کر رہا ہوں، یہ جماعت الدعوہ کی طرف سے ہے. تو جماعت الدعوہ نے جو کام کیا ہوا ہے میرے خیال میں، اور بڑا انہوں نے کل ٹرینڈ بھی چلا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ JUD جماعت الدعوہ ریجیکٹس داعش. میرے خیال میں ایک تو ہم داعش کے خلاف، یہ گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی مذہبی تنظیمیں ہیں جو اس تکفیری سوچ کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں بجائے کہ ہم ان کا طنز کریں، ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو دیوار سے لگائیں، بجائے کہ ہم یہ کریں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں. اور جو انہوں نے یہ ریسرچ، اگر انہوں نے یہ کتابیں نکالی ہوئی ہیں اور وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں اس تکفیری سوچ کو جو داعش والی ہے، تو میرے تو خیال میں ان چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ سکیں گے. وقت میرا ختم ہے سیگمنٹ کے لیے، وقفے کی طرف چلتے ہیں اور واپس آئیں گے. بہت اہم ایشو اس ہفتے مولانا طاہر اشرفی اور مولانا شیرانی صاحب اور اسلامی نظریاتی کونسل میں قادیانیوں کے حوالے سے ہوا، وہ کیا ہے اور اس پہ کیا ہمیں موقف اختیار کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. کیا مولانا طاہر اشرفی صاحب کا موقف اسلامی نظریاتی کونسل میں قادیانیوں کے حوالے سے صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ سب نے اس چیز کو فالو کیا. میری نظر میں یہ جو چیز ہوئی ہے اس ہفتے اسلامی نظریاتی کونسل میں قادیانیوں کے حوالے سے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، میڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ یہ دو مولانا ہمارے صاحبان ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب، اور ان میں جو بھی تلخ کلامی ہوئی ہے، یہ جو بھی بات ہوئی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں دونوں کے مخالف ہیں، کچھ ایک کے مخالف ہیں، کچھ دوسرے کے مخالف ہیں. میں صرف آپ کو پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایشو ضروری کیوں ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ، اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، میں اپنے پروگرام میں اس ایشو کو ڈسکس یا اس طرح کے مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی، آپ سے کوئی 2 ہفتے پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا حفیظ سینٹر کے اندر، اور وہاں پہ بھی بہت بڑا جلوس نکالا گیا قادیانیوں کے حوالے سے، اور کافی اس پہ باتیں ہوئی ہیں، اور میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا پچھلے ہفتے بھی اور اس کے بعد بھی. لیکن یہ بہت اہم ایشو ہے. کچھ میں اپنے خیالات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرے خیالات ہیں. ہمارا دل جو ہے، ہمارا ہاتھ جو ہے، وہ اپنے دلوں پر ہے. ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کو عزیز ہے، اور ہمیں اپنے ملک میں استحکام اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ افراتفری اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، یہ بھی ہمیں اس پہ بھی ہم نظر رکھتے ہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے میں اس موضوع پہ بات کروں. بات کیا ہے؟ بات بہت سمپل، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل سمپلی ایک حکومتی ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹ نے بنایا ہے، جہاں پہ ہمارے معزز جو علماء کرام ہیں وہ بیٹھ کر اہم مسائل پر مشورہ دیتے ہیں حکومت کو. تو اس ہفتے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس تھا. اس پر ایجنڈے پر قادیانیوں کو مرتد قرار دینے کے حوالے سے ایجنڈے پہ ایک جو ہے وہ آئٹم ڈال دیا گیا. اس پہ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہے، اور میرے خیال میں مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب جو ہیں، انہوں نے اعتراض کیا مولانا شیرانی صاحب سے کہ یہ ٹاپک کیوں کھولا جا رہا ہے پھر سے، اور یہ ایجنڈے پہ کون لے کر ہے. کیونکہ عام طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ ریفر کرتی ہے ایشوز کو جن پہ جو متنازع ہوتی ہیں، تاکہ اسلامی نظریاتی کونسل ان پر اپنی رائے دے سکے.
کیونکہ اس میں معزز ہر مکتب فکر سے علماء کرام ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. تو یہ مولانا قاسمی اور مولانا اشرفی کا موقف یہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کس نے ریفر کیا ہے اور یہ جو قادیانیوں کا ایشو ہے یہ کیوں ضرورت پیش آئی اس کو پھر سے اٹھانے کی اور یہ کیوں کھولا جا رہا ہے. اب بیسیکلی جو موقف تھا مولانا قاسمی کا اور اشرفی کا، مولانا اشرفی صاحب کا، وہ یہ تھا کہ اس کو مرتد والی بحث میں اگر ہم پھر سے جائیں گے تو ملک میں پھر سے افراتفری پھیلے گی اور پھر سے لوگوں کو اکسانے والی بات ہے. ان کا مقصد کیا تھا یہ کہنے سے؟ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں اور قانون میں جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے. قانون نے، پاکستان کے قانون نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک اقلیت ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. اس سے جو اختلاف کرتا ہے، جو اتفاق کرتا ہے، وہ میں ابھی بحث اس پہ نہیں جا رہا. یہ طے ہو چکی ہے، یہ قانون میں واضح ہے کہ یہ ایک اقلیت ہے، یہ پاکستانی شہری ہیں، یہ اقلیت ہے اور اس کے ایک حقوق ہے جس طرح ہر اقلیت کے ہوتے ہیں، اور یہ بات طے ہو چکی اور ختم ہو چکی ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل میں ایجنڈے میں پھر سے اس کو بحث میں لانا کہ یہ مرتد ہے اور نہیں، یہ بالکل ایک نیا دروازہ کھولنے کے برابر ہے. کیسے؟ اس طرح کہ یہ تو بہت ایک نئی شرعی بحث ہے، ایک نئی سیاسی بحث ہے، ایک نئی قانونی بحث ہے. کیونکہ جو چیز طے ہو چکی ہے پاکستان کے قانون میں، اس کے بعد یہ ایک نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیسے؟ نمبر 1، شرعی اعتبار سے جو قادیانی ہیں، جن کے آبا و اجداد کوئی آج سے دادا یا پردادا قادیانی بن گئے تھے یا ہو گئے تھے، ان کی جو اولادیں ہیں وہ مرتد کے زمرے میں شرعی طور پہ آتی ہیں یا نہیں آتی، کیونکہ وہ تو پیدا ہوئے ہیں ایک گھرانے میں جہاں پہ ایک مخصوص سوچ اور مخصوص فکر کو فالو کیا جا رہا ہے جو اس اقلیت کا ہے. تو وہ مرتد کیسے ہوئے؟ کیونکہ وہ مسلمان تھے، پھر مرتد تو نہیں ہوئے. وہ مطلب وہ تو پیدا ہوئے ہیں اس گھر کے اندر، اس بلیف میں، اس سوچ کے اندر. تو اور پھر قانونی بحث یہ ہے کہ ایک چیز جب طے ہو چکی ہے اس کو واپس اس کو کیوں پھر سے بحث پہ لایا جا رہا ہے، اور کیا اس کو بحث لانے کی وجہ سے کہ یہ نہ خدا نہ خواستہ کہ مزید ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ فسادات چھڑ جائیں اور اٹھ جائیں پھر سے. تو یہ ایک سوال جو اٹھایا مولانا طاہر اشرفی صاحب نے میرے خیال میں بہت اہم تھا، اور ہمارے میڈیا کو اس کو اگنور کرنا ایک اچھا بھی تھا اور اچھا نہیں بھی تھا. اچھا نہیں تھا کہ اس کو اگنور کرنا جو ہے یہ بہت اہم ایشو ہے. یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ اس طرح کی بحث و مباحثہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیول پہ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ آگے بڑھ کے، کچھ ہمارے علماء کرام آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع کو بار بار نہ چھیڑا جائے. یہ موضوع طے ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ایک اقلیت ہے، اس کے کچھ بلیف ہیں، وہ سریعام آپ کے کسی پہ مجبور کسی کو تو نہیں کر رہی اپنی باتیں سننے کے لیے. وہ اقلیت اپنے ان کے عقیدہ ہے، جو بھی ان کی بلیف ہے اس میں ہے، وہ چھپ کے اپنی عبادت گاہوں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ بات ختم ہو چکی ہے. وہ ایک اقلیت ہے، مسلمان نہیں ہے، بات ختم ہو چکی ہے. باقی جو ہے اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ جو فسادات ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اور پاکستان کے قوانین کا ایشو ہے. تو یہ بات مولانا طاہر اشرفی نے بات کی، اور میرے خیال میں اس بات کو اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اپنے پروگرام میں، جو کہ میرے خیال میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انہوں نے یہ بہت واضح طور پہ اس کو ڈسکس بھی کیا اور بتایا ہے. اور ایک یہ جو انہوں نے خود یہ بھی جاری کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، یہ جو آپ نے اسکرین پہ دیکھا ہوگا، یہ ہم اپنی فیس بک پیج پہ بھی لگا رہے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنا وہ ریزن دیا بریفلی کہ کیا ریزن ہے ان کا، کیا وجہ ہے کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں اس بات سے کہ یہ جو مرتد والا معاملہ ہے، اس کو کہ آیا قادیانی مرتد ہیں یا نہیں ہیں، اس بحث میں پھر سے جانے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، فسادات چھڑ سکتے ہیں اس بات سے. جس طرح کی سچویشن میں پاکستان گزر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس اقلیت کی بھی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر، ہم یہ نہ بھولیں اس چیز کو. اور انہوں نے پاکستان میں ان کے جو ڈاکٹر عبدالسلام تھے یا سر ظفر اللہ خان تھے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ، میں تو اکثر سب کو بتاتا ہوں یہ چیز کہ سر ظفر اللہ خان جو ہیں، جو کہ قادیانی تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے، کیونکہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا اس وقت اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا جتنا اب ہے. اس وقت ہمارا بہت اثر و رسوخ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں، لیکن اس وقت جو ہے سر ظفر اللہ خان نے جو کردار ادا کیا کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ریزولوشنز، فلسطین کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو سپیچز ہیں فلسطین کے حوالے سے، القدس کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے، پھر انہوں نے
جو مجاہدین تھے لیبیا میں، تونس میں اور الجزائر میں، ان جو فرانس اور اٹلی سے لڑ رہے تھے اپنی جنگ آزادی، ان کو پاکستانی پاسپورٹ دلوائے اور انہیں ٹریول کرنے کا موقع دیا کہ وہ یو این آ کے اپنی کیس پیش کریں دنیا کے سامنے. یہ سر ظفر اللہ خان نے مطلب اس طرح کی چیزیں، ان کی کنٹریبیوشن ہے. آپ اقلیت ہے، شرعی معاملہ اپنی جگہ ہے، ان کے جو عقیدے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں. اس پہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ میرا حق ہے. اور قانون پاکستان کا واضح ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اقلیت ہے. معاملہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ جو طاہر اشرفی اسلامی نظریاتی کونسل والا مولانا محمد خان شرینی جو کہ قابل احترام ہے، یہ ہمارے سارے معتبر علماء ہیں، یہ سب معتبر ہیں، لیکن یہ ایشو بہت اہم تھا. اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور باقی چیزیں آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ لیجیے گا. اس پہ آگے بھی ہم چل کے کبھی پھر بات کریں گے اس کے اوپر. وقفے کی طرف چلتے ہیں، واپس آئیں گے. آخر میں نے آپ کے ساتھ مودی صاحب کے حوالے سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اور کچھ اور بھی کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وقفے کے بعد ہوں گی. آپ میرے ساتھ رہیں گے، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. مودی صاحب کو پاکستان آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے. کوئی بڑی تبدیلی مودی صاحب نظر نہیں آ رہی آپ کی پالیسی کے اندر، انڈیا کی، بھارت کی پالیسی کے اندر. ابھی بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے ظلم اور ستم جو ہے بھارتی قابض فوجوں کا وہ جاری ہے. اور افغانستان کے اندر یہاں تو وہ بڑی خوبصورت باتیں کر کے چلے گئے، لیکن نہ وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ بحال کر رہے ہیں، اور افغانستان میں ابھی بھی وہ زہر اگل رہے ہیں. اور کوشش جاری ہے ابھی بھی بھارت کی، جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں کابل میں اور دوسری جگہوں پر جو ان کے کونسلیٹس ہیں، وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے اور یہ دو ملک جو ہے آپس میں دوستی کا رشتہ قائم نہیں کر سکیں. اور جو ان کے پے رول پر ہیں انڈیا کے جو کچھ افغان آفیشلز ہیں افغان گورنمنٹ کے اندر کابل میں، وہ مل کر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا کی اس میں موقف میں، مودی صاحب کے موقف میں جو ہے لاہور آنے کے باوجود جو ہے کوئی تبدیلی بڑی آئی نہیں. کہ اس کی پہلی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کل کی تصویریں ہیں. کیا زبردست مجمع دیکھ رہے ہیں آپ. یہ مجمع کیا ہے؟ یہ مجمع دو نوجوان شہید کیے ہیں بھارتی قابض فوج نے، اور یہ پلوامہ میں ہوا ہے. دو یوتھ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کشمیری جو ہیں، غم اور غصہ کشمیریوں کا دیکھیں. دو شہید ہو گئے، 10 15 20 50 لوگ آ سکتے تھے، لیکن یہ مجمع دیکھیں آپ. یہ کوئی یعنی کہ کتنے میں 400 500 یا 1000 کے قریب لوگ نکلے ہوئے ہیں صرف دو نوجوانوں کی تدفین کرنے کے لیے جو قتل کیے گئے بھارتی فوجیوں کے ہاتھ انہوں نے قتل کیا. تو ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہے کہ یہ نعیم خان کشمیری رہنما ہیں جو کہ چیئرمین ہیں جموں اینڈ کشمیر نیشنل فرنٹ کے، نعیم احمد خان. انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ انڈین قابض فوج جو ہے انہوں نے کچھ ولیج ڈیفنس کمیٹیز بنائی ہوئی ہے جموں کے اندر، جن کا کوئی کام نہیں ہے سوائے کشمیریوں کو ٹیررائز کرنا. یہ ڈیفنس سیکیورٹی یا ڈیفنس ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہیں انڈین آرمی نے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ ٹیررائز کر رہی ہیں کشمیریوں کو. اس کے خلاف دیکھیں آپ سری نگر کے اندر کتنا بڑا یہ پرسوں جو ہے انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی ہے. تصویریں دیکھیں آپ، مجمع دیکھیں کشمیریوں کا. تو یہ اور غصہ ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں. ابھی تک ہم مودی صاحب سے جو ہے کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے. کوئی ان کی یعنی ہمیں کوئی گراؤنڈ میں نظر آنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں قابض جو بھارتی فوج ہے وہ اپنا ہاتھ اب ہلکا کر رہی ہے. وہ چیز نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہماری بات چل سکے ساتھ اگر یہ ان کا رویہ وہاں جاری رہا. اب دوسری جو اہم بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی افغانستان کی، کہ افغانستان میں ابھی تک جو ہے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ ہماری پاکستان اور افغانستان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ یہ ٹرینڈ چلا ہے کل پاکستان میں کہ بی بی شیرینی ایک گانا ہے. بی بی شیرینی جو ہے اشرف غنی، صدر اشرف غنی کے لیے بڑا زبردست گانا ہے. لائٹ سی چیز ہے. بیسیکلی گانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، بھارت کو ہمارے بیچ میں آنے نہ دیں. خوبصورت ہے. اسی گانے کے ساتھ جو ہے اور یہ ٹرینڈ جو چلا ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. کل میرا بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا، آپ نے مجھے ضرور جوائن کرنا ہے کل رات 10 بجے ایکسپریس نیوز پر. کل ملتے ہیں اور یہ ملاحظہ فرمائیں.